नाज़रीन, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। गुजरांवाला चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने एज़ हीरोज़ ऑफ गुजरांवाला, ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि माशरे के अंदर हर तबके के लोगों के हवाले से जिसका कंट्रीब्यूशन गुजरांवाला की बेहतरी के अंदर, तरक्की के अंदर, माशरती और माशी तरक्की दोनों के अंदर जिसका रहा, आपने सबको उनको रिकग्नाइज़ किया, हाई अचीवर्स को भी किया। और साथ साथ ये कि जो आपने ज़िक्र किया गुजरांवाला में तरक्की के इम्कानात जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ भी है जो कि पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है। और वैसे भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए गुजरांवाला की इंडस्ट्री बहुत सारी चीज़ों में मशहूर भी रही है। तो एक बड़ा अहम सतून ये है कि लोग अपनी रोज़ी के लिए और अपने कारोबार के लिए मेहनत करें, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान की एक ख़ूबसूरती ये है कि लोग अपने साथ माशरे को भी उठाने की कोशिश करें और मसाइल के वक्त, परेशानियों के वक्त हालात को बेहतर करने के लिए जो खैरात का जज्बा है वो पाकिस्तान में एक अनोखा जज्बा है, हर अंदाज से नज़र आता रहता है। मैं नहीं समझता कि दुनिया में लोग जितनी चैरिटी दुनिया में मैंने देखी है, ज़रूर होती है और बड़े, मगर मेरा ख़्याल है पर कैपिटा जो पाकिस्तान के अंदर खैरात होती है वो अनोखी सबसे ज़्यादा। और उससे दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि सरकार जिस जगह नहीं पहुंच सकती वहाँ पर ये हम ज़ाती खैरात और ज़कात के हवाले से वहाँ पहुँच जाते हैं। एक फ़ायदा तो ये है। दूसरा ये कि एक दूसरे को देखकर तक़वियत भी होती है और जज्बा भी पैदा होता है। तीसरे ये कि औलाद भी देखती है, औलाद को भी देखकर ख्याल होता है कि ये करना है। और चौथे ये कि आदमी, जब मेरे वालिद साहब ये कहा करते थे कि ये मैं अपने साथ ले जाऊंगा, जो कुछ यहाँ है वो तो यहाँ खर्च होता रहेगा, और जब वो 6 फीट की या 7 फीट की जगह के अंदर हम जाएंगे तो साथ ले जाने वाला तो कफन भी नहीं होगा, वो भी बाहर होगा बदन के। मगर ये जो खैरात है और ज़कात है और लोगों की मदद है, लोगों के साथ नेकियां हैं, ये हकीकत में इंसान अपने साथ ले जाएगा। तो मुझे इस बात की खुशी है कि माशाअल्लाह आपने जितने लोग यहाँ पर आए, जितने खैरात के हवाले से अस्पतालों के चलाने के मामले में हर तबके के अंदर, थैलेसीमिया को भी आपने देखा, आँखों को भी देखा, कैंसर को भी देखा, ज़रूरत है, लिहाजा ये बर्डन आवाम भी उठा रहे हैं। सरकार टैक्स करती है, सरकार के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ, सरकार के साथ नहीं तो पाकिस्तान की रियासत के साथ ये बहुत हुआ कि आपकी और गरीब की हक हलाल की कमाई के अंदर जो टैक्स लिया जाता रहा उसके अंदर बददियानती भी हुई। और वो जैसे आपके कारोबार के अंदर अगर चोरी हो तो वो आपका प्रॉफिट सबसे पहले असर होता है। ये नहीं होता कि चोरी आदमी 1% की करता है तो उसमें 5-10% प्रॉफिट होगा और 90% कॉस्ट होगी। जो चोरी होती है वो आपका क्रीम निकालता है, और जैसे क्रीम निकलती रहे तो वैसे वैसे आपकी इंडस्ट्री कमज़ोर होगी, आपकी अपनी फैक्ट्री कमज़ोर होगी, अपना कारोबार कमज़ोर होगा और उसी तरह से मुल्क भी कमज़ोर होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो दौर अब पाकिस्तान में आना चाहिए जिसके अंदर सबकी नज़र हो, और ये कैफियत पाकिस्तान में, आप अपना कारोबार करते हैं तो कमीशन लेते हैं, वो आप लें, मगर ये कि आपका कारोबार नहीं हो, दूसरे की अमानत के अंदर कमीशन काट कर घर ले जाएं, वो एक बड़ी ज़्यादती है। और जो मुल्क सफ़र कर रहा है, कोई वजह नहीं कि वो मुल्क जो दुनिया के अंदर, दुनिया जिसकी तरफ देखती थी, ममालिक हमारे यहाँ सीखने आते थे, लोगों ने डॉक्टर महबूबुल हक की फ़लसफ़े से और मईशत के हवाले से उसूल बनाए, और वो दुनिया तरक्की कर गई जो 60 और 70 की दहाई में हमसे पीछे थी, और हम पीछे रह गए। इस बात का भी इम्कान है कि हम ये कहें कि भाई हमारा इतना कसूर नहीं है, दूसरों का कसूर है, मगर आग से बचना भी तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना। हमारी मंतिक जो है वो उस वक्त भी काम करना चाहिए कि जब इस बात का इम्कान हो कि आग लगने वाली है। तो ये सबको तो कुछ हुआ, मगर कौम जो है
وہ آپ جیسے محنت کرنے والے لوگوں سے اور قوم کا درد پالنے والے لوگوں کی وجہ سے قوم سانس لیتی رہی اور آگے بڑھتی رہی، اور بڑے بڑے کامیاب چیزیں آپ نے کی ہیں۔ میں نے اس مرتبہ پارلیمانی اجلاس کے اندر 5-6 آپ کی طاقتوں کا ذکر کیا تھا، جس کے اندر خیرات سے آپ نے لوگوں کو پناہ دی، مہاجرین کو پناہ دی، اور جو ہم کو نصیحتیں کرتے ہیں، اور میں تھکتا نہیں ہوں یہ کہتے کہتے، کیونکہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے، بار بار کہنے سے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ممالک جو 100 مہاجرین کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور بحر روم کے اندر ڈوبنے دیتے ہیں یا دریاؤں میں ڈوبنے دیتے ہیں یا دیواریں کھڑی کرتے ہیں، تباہی کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، مگر جب ہجرت کر کے لوگ بھاگ کر مسائل زدہ علاقوں سے ان ممالک کی طرف جائیں تو وہ دیواریں بھی کھڑی کرتے ہیں۔ وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، آپ جیسے لوگوں کو جنہوں نے لاکھوں مہاجرین کو پناہ بھی دی۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ترقی کے اندر بہت بڑے بڑے کام کر لیے۔ اس وقت آپ بہت سارے لوگ ماسک پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ آپ نے ایک چیز کا مقابلہ کیا اور اچھی طرح سے اور کامیابی سے مقابلہ کیا، اور اس میں اللہ کا احسان بھی ہے، آپ کی فراخ دلیاں بھی ہے، حکومت کی فراخ دلی بھی ہے، آپ کی خیرات کا جذبہ بھی ہے، آپ نے بھی اپنے مزدوروں کا خیال کیا تھا، کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا آپ نے، تو اللہ بھی رحم کرتا ہے، اس کا اپنا انداز ہے رحم کرنے کا، وہ آپ کے کرتوت پر میرے کرتوت پر رحم کرتا ہے، ہمارے جو خراب کردار رہا اس کو وہ معاف کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ایک بڑا طاقتور سا پاکستان ہے، جس کے اندر گوجرانوالہ بھی ایک بہت بڑی اینٹ کی جگہ رکھتا ہے، ایک پلر کے طور پر، 5واں بڑا پلر، اور بہت سارا ٹیلنٹڈ لوگ آپ نے پیدا کیے۔ میرے بڑے دوست جناب، بڑے فلنتھروپک دوست کا گوجرانوالہ سے تعلق تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گوجرانوالہ کی تربیت ہے جو لوگوں کے اندر اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ دیانتداری رکھیں۔ اب پاکستان کے اندر اور کیا کیفیت ہے؟ دیکھیے، اس وقت میکرو اکنامک فیکٹرز ٹھیک جا رہے ہیں، اس وقت تجارت اور ایکسپورٹس کے اعتبار سے معاملات ٹھیک جا رہے ہیں، بہت بڑا بوجھ تھا قرضوں کا، اس کو قابو کرنے کی کیفیت اپنی جاری ہے، حکومت غلے کے اعتبار سے زیادہ پروڈیوس کرے، اور ایکسپورٹس ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، یہ دور ہے اس بات کا کہ ہم ایکسپورٹس کے ذریعے بہت ساری مشکلات کو اپنے لیے کم کر سکتے ہیں، ریمیٹنسز آتی ہیں اور ایکسپورٹس ہوتی ہیں ہماری، ان سے بہت ساری مشکلات کم کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں گوجرانوالہ ڈیزروز کریڈٹ کہ آپ کا ایکسپورٹ پوٹینشیل بھی بہت بڑا ہے اور بڑھتا چلا جانا چاہیے، کیونکہ گوجرانوالہ جیسے سیالکوٹ جیسے اور بہت سے شہروں نے، سیالکوٹ از اے گڈ ایگزامپل، جو گوجرانوالہ اور سیالکوٹ دونوں پڑوسی ہیں اور ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہ خود پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو موٹر وے کی ضرورت ہے اور وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ آپ اس کو کامیاب ترین انداز سے اس کو بنا لیں گے، اسی طرح سے ایئرپورٹ کے حوالے سے سیالکوٹ نے بھی کیا۔ تو یہ کیفیت کہ نہیں، اگر کہیں مشکلات ہیں تو کم سے کم ہم آپس میں مل کر ایک اچھے آئیڈیا کے ساتھ اس بات کو آگے لے جائیں۔ تعلیم کا معاملہ آپ کے یہاں بھی بہت اچھا ہے۔ 2-3 چیزوں کا میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو بڑی اہم ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ ترقی کر رہے ہیں، ایک چیز تو یہ کہ ویلیو ایڈیشن کے اندر آپ خود بھی توجہ دے رہے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ زیادہ توجہ دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آئی ٹی کے اوپر بھی توجہ دیں، اب ہر چیز اس انداز سے آئی ٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ریلیشن شپ ہے۔ آپ ٹریڈیشنل کاروباری بھی ہیں، ٹریڈیشنل انڈسٹری بنانے والے بھی ہیں، مگر نئی دنیا کی نئی چیزوں کے اندر آئی ٹی سیکٹر کے اندر بھی انویسٹ کیجئے، آپ کے اپنے کاروبار کے اندر ضرورت ہوگی ایفیشنسی کے لیے، ایک تو یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ دوسرے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہی ذمہ دار ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جیسے موٹر وے بناتی ہے نا تو وہ ٹریفک کو آسان کرتی ہے، اسی طرح سے اپنے قوانین کے ذریعے ایک موٹر وے بناتی ہے جس کے ذریعے آپ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، جس کے ذریعے آپ پروڈیوس کرتے ہیں، جس کے ذریعے آپ ٹیکس دیتے ہیں۔ تو وہ قوانین اور وہ موٹر وے کے اندر بہت سارے پروگرامز حکومت کے ہیں، جس کے اندر 2 بڑے اچھے پروگراموں کا ذکر میں کرتا چلوں، آپ واقف بھی ہیں۔ ایک کامیاب جوان پروگرام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال اس میں تقریباً 20 ارب روپے لوگوں کے انویسٹمنٹ کے لیے، نوجوانوں کے انویسٹمنٹ کے لیے، اور اس سال انشاءاللہ 100 ارب روپے اس میں جائیں گے۔
تو ایک زمانہ تھا جب یہ سوچا جاتا تھا کہ نوکری دے گی حکومت. تو نوکری دے گی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پی آئی اے میں بھرتی کر لو, اسٹیل مل میں بھرتی کر لو, وہ ڈوب جائیں مگر بھرتی کر لو. پھر وہ ان کو بے روزگار کرنا ایک مشکل, کیونکہ ظاہر ہے کسی خاندان کی پرورش کی جس وجہ سے بھی کی, تو لہٰذا بڑے بڑے ادارے بیٹھتے چلے گئے. اب یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو آزاد کرے. آپ جو آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ اس حکومت کے اندر مشاورت کے ذریعے بہت ساری پالیسیز بن رہی ہیں, یہ بے انتہا ضروری ہے. آپ کی مشاورت کے ساتھ جب آپ کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ جنریٹ ہوتا ہے, نوکریاں جنریٹ ہوتی ہیں, بہت کچھ کاروبار جنریٹ ہوتا ہے, اپنے آپ ہی ایک مشین چل جاتی ہے. گورنمنٹ شاید صرف اگنیشن کر دے, باقی مشین بنانا, مشین چلانا, اس میں تیل ڈالنا, یہ سب آپ لوگ کر لیتے ہیں. تو لہٰذا اس کے اندر کامیاب جوان ایسی چیز ہے تو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے اندر ان پٹ آئے گا. یعنی لوگوں کو, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ نوکریاں حکومت دیتی ہے, ایسا نوکریوں کا ماحول بناتی ہیں. تو وہ کامیاب جوان وہ نوکریوں کا ماحول ہے کہ 100 ارب روپے ان نوجوانوں کے لیے جو کوئی نہ کوئی آئیڈیا لے کر آئیں. کچھ چھوٹے قرضے اس کے اندر بھی ایسے ہیں جس کے اندر کوئی کولیٹرل نہیں ہے, جس کے اندر انٹرسٹ کم ہے, تو اس طرح سے ان کو بھی ایک پروموشن ملتا ہے. تو ایک تو وہ بڑا اچھا پروگرام ہے. دوسرے پروگرام یہ ہے کہ خواتین کے لیے لونز بھی حکومت نے بہت کم پیسوں پر رکھے ہوئے ہیں, ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. تو آپ جیسے انڈسٹری کے اندر آپ نے کسی خاتون ہیرو کو ریکگنائز نہیں کیا, تلاش کیجئے, ضرور ہوں گی گجرانوالہ میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے لیے جابز کے لیے, انٹرپرونرشپ کے لیے, چیزوں کے لیے کھلنا چاہیے. قائد اعظم بھی یہ کہتے تھے کہ بغیر خواتین کو ساتھ ملا کر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, ہمارے کھیتوں کے اندر خواتین کام کرتی ہیں, ہمیشہ سے کام کرتی رہیں, کوئی نئی انوکھی چیز نہیں ہے. لہٰذا ان کو انکریجمنٹ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خواتین لونز کے لیے جتنا پیسہ حکومت نے مختص کیا ہے اور بینکوں کو کہا ہے, اتنی خواتین پہنچ نہیں رہیں. کون پہنچائے گا؟ آپ جیسے لوگ. آپ جیسے لوگ جو جانتے ہیں کہ فیزیبلٹی کیسے بنے گی, چھوٹا کاروبار کیسے ہوگا, تو ان کو بھی پروموٹ کریں. پیسہ موجود ہے, کامیاب جوان میں بھی پیسہ موجود ہے, خواتین کے لیے بھی پیسہ موجود ہے, مگر راستہ دکھانا, انگلی پکڑ کر لے جانا تو وہی کرتا ہے نا خاندان کے اندر جو پڑھ لکھ جاتا ہے, وہی راستہ دکھاتا ہے دوسرے بچوں کو, آنے والے راستوں کو. تو میں آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہوں کہ اس کی طرف آپ باقاعدہ اپنے چیمبر کے اندر ان 2 چیزوں پر ضرور سوچیں. تیسری چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور میری بیوی اس بات کی بڑی کوشش کر رہی ہے کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کو نوکری ملے. اچھا, اور ان کا پروپورشن ہمیں غلط فہمی ہے کہ کم نظر آتا ہے, غلط فہمی ہے کہ کم ہے. دنیا کی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 12 سے 14% پاپولیشن جو ہے وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوتی ہے, ڈسیبلڈ کہہ لیجیے, ویژولی امپیرڈ ہوگی, ہیئرنگ امپیرڈ ہوگی یا فزیکلی امپیرڈ ہوگی, مگر ذہن کے اعتبار سے وہ میرے اور آپ کے برابر ہیں. اگر معاشرے نے ان کو تعلیم نہیں دی تو میں اور آپ ذمہ دار ہیں. اچھا, گھروں میں لوگ شرما جاتے ہیں, چھپا جاتے ہیں, رہنے دیتے ہیں, وہ بیچارے نکل نہیں پاتے. تو لہٰذا اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ ہیں ڈسیبلڈ ہیں تو ان کی اسکل ڈیولپمنٹ اور اپنے یہاں امپلائمنٹ, اور حکومت نے تو قانون بھی پاس کیا بٹوین 2 to 5% امپلائمنٹ آپ ضرور دیں. تو کوشش کر کے دینا پڑے گا. جب آپ امپلائمنٹ دیں گے, خیرات نہیں ہے یہ, اس کو بالکل خیرات مت سمجھیے گا, کیونکہ جب آپ امپلائمنٹ دیں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بچہ یا وہ آدمی جس کو آپ امپلائمنٹ دیں اس کی اسکلس کو ایلیویٹ کریں تاکہ وہ بھی مطمئن رہے اور آپ بھی مطمئن رہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ توجہ دیں. دیکھیں, میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ان کو, اس قوم کو نوازے گا جو اپنے غربا کا اور غریبوں کا خیال رکھیں گے. میرا ایمان ہے, اور آپ جتنے بیٹھے ہیں بہت سارے آپ لوگوں کا بھی ایمان یہی ہے. میں صرف وہ راستے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور دکھانا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر آپ کی مزید توجہ کی ضرورت ہے. تو ان 3 چیزوں کی طرف, اور ماشاءاللہ آپ نے اسپورٹس میں بھی ایوارڈ دیا یہاں پر, اور ایک کھلاڑی کو ایوارڈ دیا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گجرانوالہ کی اسپرٹ لے آتا ہے.
کرکٹ کے میدان میں کہ اگر اس کو وکٹ نہ ملے تو وہ لڑنے مرنے کو بھی تیار ہو جائے گا. تو ماشاء اللہ. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم بن رہی ہے اور بڑی جلدی اپنے اثرات مرتب کر لے گی. شکریہ. السلام علیکم.